अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ईद जो है वो बहुत खुशियों से मना रहे होंगे, भरपूर अंदाज से जो है वो इस ईद को मना रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि कुर्बानी कर चुके हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि कुर्बानी अभी करने वाले हैं। कसाईयों का वेट हो रहा है। कसाई इस वक्त हमारे लिए जो है वो प्रेसिडेंट की हैसियत रखते हैं और कसाई जब तक ना आए तब तक कुर्बानी कैसे हो सकती है। इसी हवाले से ईद की खुशियां चल रही हैं तो हम भी एक शानदार पर्सनैलिटी के साथ आज जो है वो ईद की खुशियां जो हैं वो मना रहे हैं। और आज हम पहुँचे हैं हाई कोर्ट बार मुल्तान के मौजूदा सदर हैं अज़हर ख़ान मुग़ल, जो कि वकला की तर्जुमानी करते हैं, सीनियर कानूनदान हैं और एक अपना मकाम जो है वो वकला में रखते हैं। उनके पास जाएंगे और देखेंगे कि वो अपने बच्चों के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा और अपने बहुत करीबी अज़ीज़ व अकारिब के हमरा ईद की खुशियों को किस तरह मनाते हैं। रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि ईद का खुशियाँ जो हैं वो आपकी अच्छे से गुज़र रही होंगी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोश्त बांट चुके होंगे, अपनी कुर्बानी कर चुके होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी कसाई का इंतज़ार भी कर रहे होंगे और वेट कर रहे होंगे कि कसाई जो है वो कब आएगा और कब उनका जानवर जो है वो ज़िबा किया जाएगा। तो इसी के साथ साथ जहाँ पर आप लोग वेट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो आप अपने इस फ़राइज़ से जो है वो आसानी से फ़ारिग हों ताकि जो घर वालों के साथ जो है वो खुशियाँ जो है वो बांट सकें। मेरे साथ अज़हर मुग़ल साहब जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सदर हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक कहते हैं और वेलकम करते हैं। सर जी, खैर मुबारक जी, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि आपने वकालत कब शुरू की और ये क्यों शौक़ पैदा हुआ कि वकालत ही जो है वो उस शोबे को ही चुना जाए? ये मैंने 99 में अपना लॉ क्लियर किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान में मैंने वकालत शुरू की। मेरे उस्ताद मोहतरम मलिक रमज़ान खालिद जोया साहब हैं, जो साबिक़ वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल भी रहे हैं और यहाँ मुल्तान में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। तो उनका मैंने चैम्बर ज्वाइन किया, तो उन्हीं से मैंने सीखा और ये मेरे अंदर ये जज्बा था कि वकालत जो है ये फैमिली में वकील का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि अगर जिस घर में वकील नहीं है तो मेरा ख़्याल में उनको बहुत कमी महसूस होती होगी। तो मेरी फैमिली में उस वक़्त कोई वकील नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि वकालत जो है इसको प्रोफेशन ऑफ लॉज भी कहते हैं और ये सिर्फ़ इनकम के ज़रिए के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए, फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए और एक साफ़ सुथरा पेशा जो है, तो मुझे ये शौक़ पैदा हुआ, इस वजह से फिर मैंने वकालत ज्वाइन की। अच्छा, ईद की बात करते चलें। सर, बचपन में ईद कैसे मनाते थे और अब इस ईद में जो है अब किस तरीके से देखते हैं इस ईद को? बचपन की ईद और ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। बचपन में ईदी इकट्ठी करते थे, ईद का इंतज़ार होता था, अब ईदी आएगी तो अपने जो अब्बू हैं, अम्मी हैं, दादा हैं, नाना हैं, तो उनसे ईदी लेनी है। और अब जो है अब ईदी देनी होती है। अब ये फ़िक्र होती है कि माशाल्लाह फैमिली में काफ़ी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, तो उस वक़्त ज़िम्मेदारी नहीं होती थी, अब ज़िम्मेदारियाँ हैं। उस वक्त हमें नहीं पता होता कि कुर्बानी के पैसे कैसे इकट्ठे करते थे हमारे वालिदैन। अब हमें ये फ़िक्र होती है कि कुर्बानी का जानवर लेना है, किस तरह लेना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कोशिश होती है कि खूबसूरत जानवर हो, और ये फ़र्क है। और उस वक्त कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, तो नानी अम्मा के घर, नाना अबू के घर जाने का बड़ा शौक़ होता था, भी ईद उनके घर जा के मनाएँगे। और अमूमन जो है ईद के दूसरे दिन पूरी फैमिली जो है वहाँ चली जाती थी। अच्छा, बचपन में जाहिर सी बात है बच्चों को शौक़ होता है जानवर जाकर मंडी से परचेज़ करने का, तो वालिद साहब को या भाइयों को जो है वो ज़िद करते थे कि चलो जी मंडी चलो और मैंने जाकर जानवर देखना है, या फिर घर इंतज़ार करते थे कि बड़े जो हैं वही जानवर ले आएंगे? असल में ये हमारा देहात का इलाका है, यहाँ पे शुरू से
میں نے اب بھی جانوروں کا بڑا پیچھے ایک فارم بنایا ہوا ہے. تو شروع سے ہمارے والدین بھی جو ہے وہ جانور رکھتے تھے کافی تعداد میں. ایک شوق بھی ہوتا تھا اور دیہات کا ایک کلچر بھی ہے. تو یا تو ادھر دیہات سے، اور اس وقت جو بڑا جانور ہوتا تھا اس میں بس 5-7 لوگ مل کے ریلیٹیو عموماً تو وہ ایک بڑا جانور قربانی کے لیے بنا لیتے تھے. اور کبھی کبھار پھر منڈی سے بھی جا کے پرچیز کر لیتے تھے. اگر کوئی یہاں پسند نہیں آ رہا تو پھر دیکھ لیا کہ منڈی سے جا کے پرچیز کر لیا. تو کبھی کبھار ساتھ چلے بھی جاتے تھے کہ منڈی بھی دیکھ آئیں گے اور جانور بھی خرید کے لے آئیں گے. تو لیکن بہت کم، زیادہ نہیں. کوئی میں شاید 2 دفعہ گیا ہوں گا والدین کے ساتھ. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ بقرہ عید پر جانور کو ذبح خود کرتے ہیں یا کسائی کرتا ہے، اور کون سا حصہ آپ کو گوشت کا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اچھا، سچی بات پوچھیں تو جو ایک دل کی بات ہے نا، اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں میں اس کو تقسیم کر لیا جائے. اور پاس کھڑے ہو کے، خیر میں خود تو نہیں اس کو ذبح کر سکتا، نہ آج تک کبھی کی ہے. تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ کسائی کے ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ چھری پھیرنے میں ان کی مدد ہو جاتی ہے. دعا مانگتے ہیں. ہم 4 بھائی تھے، ایک کی ڈیتھ ہو گیا، اب ہم 3 بھائی ہیں. ہم 3 بھائیوں کے حصے ہوتے ہیں اس میں، اور باقی کوئی بکرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ بناتے کسائی ہیں، لیکن ذبح کرا کے دعا مانگ کے اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تقسیم کرانے میں لسٹ بنا کے، تو ہمارے ملازم ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے گھر دے کے ہیں، فلاں کے گھر دے کے ہیں. اور جو آس پاس کے کچھ لوگ ہیں جو حقدار ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قربانی والے دن کافی سارے لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ. اچھا، یہ تو ہو گیا تقسیم کرتے ہیں، مگر ایک کچھ خاص حصہ ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے جو ہے یہ حصہ جو ہے نا پکا کر میرے سامنے لے کر آؤ. تو وہ حصہ کون سا پسند ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جو کسائی بنا رہے ہوتے ہیں، جب لوگ ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ 1-2 دیگوں میں نا پکا لیا جائے. جیسے وہ جانور ذبح کرنے کے بعد وہ کسائی ان کو بنا لیتے ہیں تو اتنے میں وہ پک جاتا ہے. پہلے جو ہے نا اس میں سے دیکھ کے جس میں چھوٹی ہڈی ہو اور کھانے کے لیے بہترین ہو، چانپیں ہو گئیں اس میں، یا ہڈی والا گوشت جو ہے نا وہ 1-2 دیگیں بنا کے، تو جتنے میں وہ سارا تقسیم کرنے تک وہ تیار بھی ہو جاتا ہے تو وہ سارے لوگوں کو جو یہاں موجود ہوتے ہیں ان کو کھلا بھی دیتے ہیں. اچھا، اب آپ ملتان بھی رہتے ہیں اور اپنے گاؤں بھی رہتے ہیں، تو عید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ گاؤں پڑھتے ہیں یا ہمارے ملتان؟ ساتھ یہاں پہ ایک شہر ہے قطب پور، قصبہ ہے، بڑا پرانا قدیم ہے، اور وہاں پہ جو ہے بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. کم و بیش 8-10 ہزار لوگ ہوتے ہیں. شروع سے مجھے یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے جب سے مجھے یاد پڑتا ہے ہم عید نماز جو ہے وہاں عیدگاہ میں پڑھتے ہیں. اچھا، عید کے دن ظاہر سی بات ہے کہ کیسز جو ہوتے ہیں ان کی چھٹی نہیں ہوا کرتی. تو کیا کوئی ایسا وقت بھی گزرا کہ عید کا موقع ہو اور آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ مشکل میں آیا اور اسے پیش کیا جانا ہو عدالت میں، تو کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے آپ کی زندگی میں؟ ایسا ہے کہ ہمارا چیمبر جو ہے کافی بڑا چیمبر ہے. ابھی جو سابقہ صدر تھے ملک سجاد حیدر میتلا صاحب، وہ ہم دونوں بھائیوں کی طرح ہیں اور تقریباً ہم 30-32 سال سے اکٹھے ہیں. اور ہمارے باقی ایسوسیٹ ہیں اس وقت تقریباً ہم 38 کے قریب جو ہے ہمارے چیمبر کے جو ریلیٹڈ ہیں ہمارے ایسوسیٹس، اور جو ہمارے ایسوسیٹس ملتان میں رہتے ہیں. اگر بالکل اسی طرح ہوا ہے، اکثر عید سے 1 آدھا دن پہلے یا عید رات کو کافی فون آتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں کلائنٹ کے، ہمارا کوئی یہ ایشو بن گیا ہے، فلاں ہو گیا، تو اس کے لیے ایمرجنسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈیوٹی ججز بھی بیٹھتے ہیں. تو ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو ایسوسیٹس ہیں چیمبر کے، ان کو کسی کو تکلیف دیتے ہیں کہ مہربانی کریں کہ کوئی ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ مشکل میں ہے تو آپ پیش ہو جائیں. تو مجھے ایسا یاد نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اپنا گھر چھوڑ کے کبھی گیا ہوں وہاں پہ، لیکن اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. لیکن وہ ہمارے جونیئر جو ایسوسیٹ ہیں وہ جا کے پیش ہوتے ہیں وہاں. یہ بتائیے گا کہ عید کا موقع ہوتا ہے اور گھر کی فیمیلز جو ہیں وہ کھانا بنانے میں مصروف ہوتی ہیں، تو بھابھی کے ہاتھ کا کون سا کھانا جو ہے وہ پسند ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خود جو ہے وہ چولہے پر کھڑے ہو گئے اور کچن میں چلے گئے، چلیں جی آج میں خود بناؤں گا؟ اچھا، یہ مجھے نہیں یاد زندگی میں کہ ہمارے جتنے بھی قریبی ہم بہن بھائی ہیں
کہ صاف ظاہر ہے شادی سے پہلے گھر میں والدہ صاحبہ پکاتی ہوتی ہیں، پھر بہنیں بناتی ہیں، پھر جیسے شادی ہو جاتی ہے پھر مسز ہوتی ہیں، تو الحمدللہ میری مسز سارے کھانے بنا لیتی ہے. اور یہ تو نہیں کہ چائنیز وغیرہ بنا لیتی ہے، لیکن دیہات کے حساب سے جو بھی کھانے ہوتے ہیں بہت اچھا کھانا بنتا ہے ہمارے گھر میں، اور میری مسز ہی پکاتی ہیں. مجھے نہیں یاد کبھی کچن میں جا کے میں نے خود پکانا شروع کر دیا، جو ہیلپ کرنی شروع کر دی ہو. تو باقی ملازمہ ہوتی ہیں ساتھ، وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں، تو میری مسز خود کھانا بناتی ہیں. تو الحمدللہ بڑے اچھے کھانے ہوتے ہیں. چلیں جی، یہ ابھی گفتگو جو ہے وہ ان کے ساتھ جاری ہے، اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ عید بھرپور انداز سے جو ہے وہ منا رہے ہوں گے. ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عید کی خوشیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت گوشت بانٹنے میں بھی مصروف ہیں، کھانے میں بھی مصروف ہیں، اور لوگ کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنے میں بھی مصروف ہیں. تو ہر بندہ ہی آج کے دن مصروف ہوتا ہے، اور یہ بڑی عید واحد عید ہوتی ہے جس پر سب سے زیادہ برڈن جو ہے وہ میلز پر آتا ہے، کیونکہ میلز کو ایک تو جانور کو ذبح کروانا ہوتا ہے کسائیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو گوشت ہے اس کو بانٹنا بھی ہوتا ہے. تو میلز کے لیے جہاں پر ایک بیزی ڈے ہوتا ہے، وہیں پر ہی ہماری گھر کی جو فیمیلز ہیں وہ بھی اس دن پر بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں کہ کسائیوں کو جو ہے وہ کبھی چائے دینی ہے، کبھی پانی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہی گوشت کا حصہ نکل کر آنا شروع ہوتا ہے تو اسے ہنڈیا پر چڑھا کر پکانا بھی ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ دوستوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، کیونکہ کھانا جو ہے وہ فیملی اور دوستوں کے ہمراہ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور وہ اس میں اور زیادہ لذت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب دوستوں کا ساتھ جڑ جائے. جی تو مغل صاحب کیا کہتے ہیں کہ دوستوں کے بغیر عید جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل جی، اگر دوست نہ ملیں یا دوست اکٹھے نہ ہوں تو میرے خیال میں عید ہی نہیں ہوتی. تو یہ ابھی دوستوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ ہمارے پرانے ہم ساتھی ہیں، کئی سالوں سے ہم اکٹھے ہیں، تو جب ہم ملتے ہیں تو میرے خیال میں عید ہوتی ہے. یعنی جب ملتے ہیں تب عید ہوتی ہے. عید ہوتی ہے. تو آج تو پھر عید کا دن ہے، تو آج یہ وہ تو پھر ڈبل عید ہو گئی. تو آج تو پھر خوشی بھی اسی چیز کی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، گپ شپ کریں گے، اور عید والے دن بندہ ریلیکس ہوتا ہے، گپ شپ کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اور جب دوست ملتے ہیں تو عید ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے. تو دوست آ گئے ہیں، باقی دوست کچھ آ رہے ہیں، کچھ اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہ سلسلہ پھر یہ جاری رہے گا عید تک. عید کے سارے یہ 3 دن جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. عید کے تینوں دن ہی جانے کے جاری رہتا ہے. بالکل، عید آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، دوست بھی آتے رہتے ہیں، اور ہم باقی ہمارے ریلیٹیو، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور ہمسائے اور علاقے کے باقی لوگ بھی. تو پھر دوستوں سے ٹائم نکال کے ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی عید ملنی ہوتی ہے، گپ شپ کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال دوستوں کے ساتھ عید ہوتی ہے. جی دوستوں کے ساتھ جی عید ہوتی ہے، اور عید جو ہے وہ دوستوں کے ہمراہ ہی منائی جاتی ہے، کیونکہ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ بھی بانٹی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو سر السلام علیکم، عید مبارک آپ کو. وعلیکم السلام. آپ یہ بتائیں کہ اظہر صاحب کو کب سے جانتے ہیں، اور مغل صاحب سے تعلق جو ہے وہ کیسا ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ روہی چینل کا. ہم سب دوست اظہر خان صاحب کی قیادت میں سمجھ لیں ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں. 1990 میں جب میٹرک کر کے ہم ایل سی سے ملتان گئے، اور وہاں پہ ایمرسن کالج میں، اور اس کے بعد یونیورسٹی اور سارے، تو اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے دوستوں کے درمیان ایک ایسا تعلق رہا ہے کہ شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا ہو کہ جس میں ہماری آپس میں ملاقات نہ ہو، یا کوئی ایسے ہی ہم تو سمجھ لیں کہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ دوستوں سے ملنا چاہیے. اور خاص طور پہ عید تو خیر ویسے ہی ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جس پہ ہم بڑا پلان کر کے کہ جی اس عید پہ ہم فلاں دوست کے گھر ہوں گے، اس عید پہ ہم فلاں دوست کے گھر جائیں گے، یا اس طریقے سے. تو اظہر خان مغل صاحب ہمیشہ ہمارے گروپ کے سمجھ لیں سربراہ رہے ہیں. تو کوئی ایسی یاد ہے جو کہ اظہر خان صاحب جب آپ کالج میں ساتھ تھے تو کس طرح کی شخصیت تھی یہ،
کیا یہ مزاحیہ تھے, مذاقیہ تھے, پڑھاکو تھے, ایوریج تھے, یہ سپورٹس کی طرف زیادہ دھیان تھا؟ نہیں, اس میں میرے خیال میں سپورٹس اور پڑھائی سے زیادہ جو ان کا فوکس رہا ہے ہمیشہ وہ رہا ہے دوستوں سے تعلق بنانے میں اور ایک اچھے ایک کلیبوریشن اور پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کے کام آنے میں. کیونکہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ یونیورسٹی دور میں بھی جب یہ پولیٹکس میں تھے, ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ بھی اور ان کا تعلق رہا, اور یونیورسٹی میں بھی جب کسی بھی کا کام ہوتا تھا تو روزانہ جو ہے وہ کنٹرولر آفس جانا, وہاں پہ مختلف کلرکوں سے ملنا, کام کرانا, تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. یعنی کہ شروع سے ہی خدمت خلق سے یہ ایک بڑا اچھا, میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہم نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دوستوں کے کام کے لیے دن رات کا فکر نہیں کیا اور محنت کی ہے اور لوگوں کے کام آنے کی کوشش کی ہے. اچھا, کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جسے کبھی کبھار آپ دونوں بیٹھے ہوں اور جب بھی وہ تذکرہ ہو اس کا تو آپ لوگوں کے چہروں پر ہنسی آ جاتی ہو؟ جی, یونیورسٹی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں, کالج کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں, لیکن ایک واقعہ خاص طور پہ قابل ذکر ہے کہ ملک خلیل مطلع صاحب کو ہم نے یونیورسٹی سے کہا جی کہ ہم نے کہیں کسی دوست کے پاس جانا تھا, شاید شجاع آباد. انہوں نے کہا نہیں, میں نے گھر جانا, اور وہ یونیورسٹی بس پہ سوار ہو گیا اور وہ جا رہے تھے. تو ہم نے راستے میں پھر ان کو روکا اور ان کو بس سے اتارا. تو باقی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کو زبردستی لے کے جا رہے ہیں, اور اس نے بھی اسی طرح کی, یا پھر وہ لڑائی لڑائی کی کیفیت ہے, اور انہوں نے بھی اسی طرح سے شو کیا کہ شاید یہ مجھے اٹھا رہے ہیں, اور بعد میں ہنسی خوشی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے اور چلے گئے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر, فیملی, بچے, ہر کسی کی اب مصروفیات بہت ہو گئی ہیں, بٹ اس کے باوجود ہم سب لوگ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی جو پرانی یادیں ہیں ان کا بڑا کردار ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ یاد ہے. سر آپ بتائیں کہ کب سے تعلق ہے آپ کا؟ بھائی ہمارا اپنا خان صاحب سے, فضل خان مغل صاحب سے تقریباً 27-28 سال کا تعلق ہے, اور یہ ایسے ہم جیسے گھر کے اپنا فرد ہیں, آپس میں ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, اور ہمارا ریگولر, جس طرح میاں صاحب نے بتایا کہ ہر ہفتے کی ملاقات کیا, ہر دن کی ملاقات ہی ریگولر ہماری ہوتی ہے. تو بہت پرانے دوست ہیں, اٹھنا بیٹھنا, اور ہماری اب تک ویسے ہی دوستی اور اپنا کنٹینیو ہے. اور یہ ہمارے سینئر بھی ہیں اور ہمارے گروپ کے انچارج بھی ہیں, اور سب کو لیڈ بھی کرتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ساتھ ہم 27-28 سالوں سے. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ہر تہوار, خاص طور پہ جس طریقے سے اب بڑی عید ہے, تو کیا ہر تہوار ہی اسی طریقے سے ان کے ہمراہ ہی مناتے ہیں؟ جی, اپنا اکثر ایسے ہو جاتا ہے جی, کوئی بیچ میں اپنا علاقے چلے جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اپنا فرسٹ ڈے ملاقات نہیں ہوتی, سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن ہوتی ہے, ریگولر ملاقات رہتی ہے, بڑی چھوٹی ہم اکٹھے, یعنی کہ ریگولر ملاقاتیں آپ کی رہتی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کبھی کوئی عید کے اوپر کوئی ایسی فرمائش کی ہو آپ نے جو انہوں نے پوری نہ کر سکے ہوں؟ پوری تو چلے ہر کوئی یاد رکھ لیتا ہے کہ یار پوری ہو جاتی, پوری نہ کر سکتے. نہیں, میرے خیال میں تو کوئی اس طرح کی کوئی فرمائش ہمارے نہیں ہوئی. دوستوں میں ہوگا جی کلیجی مجھے دینی ہے, تو وہ پتہ چلے جی کلیجی جو ہے وہ کوئی اور دوست بھی مانگ رہا تھا جی, نہیں وہ پھر یہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ یہ ہر کسی کو مینیج کر لیتے ہیں کہ سان جی کسی نے اگر کوئی چیز کم مانگے سب میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ریگولر ہے کہ ہم بہت سارے تہوار ہم لوگوں نے اکٹھے گزارے ہیں, بہت سارے فنکشنز, بہت سارے ایونٹس ہم لوگوں نے اکٹھے گزارے ہیں. مزید جی دوستوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ سر, بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ مغل صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں اور کیا تعلق ہے آپ کا ان سے؟ سر تعلق یہ ہے کہ میں تو بچپن سے ہی جانتا ہوں, کیونکہ میرے بڑے بھائی امتیاز میرا علی صاحب کے ساتھ بڑے اچھا ایک بھائیوں والا رشتہ ہے جی, بہت پرانا. تو 25-26 سال تو میری یادداشت میں ہے کہ میں سر کو دیکھ رہا ہوں, اور بڑا اچھا لگتا ہے. سر بڑے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ انکریج کیا ہے اور گائیڈ کیا ہے کہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابی دے گا. اچھا, بڑے بھائی آپ بتا رہے ہیں, تو بڑے بھائی جو ہیں وہ ڈانٹتے بھی ہیں خطا کے اوپر, تو کوئی ایسی بات یاد ہو کہ جو انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہو, نصیحت کی ہو, مگر آج وہ بات جو ہے وہ آپ سوچ کر فخر کریں کہ
کہ اگر انہوں نے نہ سمجھایا ہوتا یا انہوں نے مجھے نہ بتایا ہوتا اس وقت تو شاید آج میں اس مقام پر نہیں، میں کسی اور جگہ پر ہوتا. سر یقیناً ڈانٹتے ہیں لیکن پولائٹ رویہ رہا ہے، کوئی غلطی ہو یا دیکھیں کہ یہ کام ٹھیک کرنا چاہیے تو بڑا پیار سے سمجھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں تو بہتر ہوگا، اور ہمیشہ انکریج کیا ہے انہوں نے، بڑا پیار کے ساتھ پولائٹ رویہ رہا ہے ان کا. جی تو ناظرین، آپ نے ان کے جو دوست ہیں ان کی باتیں سنی ہے کہ ایک اچھے انسان اور شروع سے لیڈرشپ کوالٹیز رکھنے والے انسان کے لوگ، اور شروع سے ہی فلاح و بہبود کا کام کرنے والے انسان جو ہیں یہ رہے ہیں، تو وہ آج اللہ پاک نے انہیں اس مقام پر بھی پہنچایا کہ وہ آج پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار بھی بنے. ابھی مزید جو جی دوستوں سے بات چیت ان سے کی کریں گے، اور عید کا تہوار ہے، عید ابھی جاری ہے اور لوگ جو ہیں وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. آپ بھی عید کی خوشیاں منائیں. ہم واپس ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، عید کی خوشیاں جاری ہیں اور اظہر مغل کے ساتھ جو ہے وہ ہم عید منا بھی رہے ہیں، اور ان کے دوست احباب جو ہیں وہ آ بھی رہے ہیں، عید بھی مل رہے ہیں، خوشیوں کے اندر شریک بھی ہو رہے ہیں. تو مغل صاحب، یہ خوشیاں دوستوں کے بغیر کیوں ادھوری ہوتی ہیں؟ دوست کیوں ضروری ہیں ان خوشیوں میں؟ دیکھیں جی، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عید جو ہے وہ جب دوست ملتے ہیں وہ عید ہوتی ہے. تو یہ ہمارے جتنے بھی ساتھی موجود ہیں یہ سارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، ہم 25 سال پرانے دوست ہیں، اور یہ دوستی جو ہے یہ نیچرلی الائنس ہوتا ہے دوستوں کا، جن کے ساتھ آپ کا نیچرلی الائنس نہیں بن سکتا، آپ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، اور جتنی بھی دوستی پرانی ہوتی ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر بھی اکٹھے یہی ہیں 20-25 سالوں سے. کوئی نئے دوست شامل ہوتے بھی ہیں گروپ میں تو تھوڑا عرصہ چلتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، نکل جاتے ہیں. تو ہم یہ جتنے ساتھی موجود ہیں بڑے پرانے ساتھی ہیں، اور یقین جانے جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہی دن عید کا ہوتا ہے، اور عید والے دن پرانے دوست اکٹھے ہو جائیں تو وہ تو پھر مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. السلام علیکم سر، پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی، عید مبارک. خیر مبارک. یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے تعلق ہے آپ کا مغل خان صاحب اور میرا تعلق تقریباً کوئی پچھلے 30 سال سے ہے، اور 30 سال سے ہم اکٹھے آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر سیاست شروع کی تو وہ بھی اکٹھے ہم نے شروع کی سیاست، اور تب سے اب تک جو ہے نا اکٹھے ہی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے رہیں گے. اچھا، خان صاحب کے ساتھ کوئی یادگار لمحہ جو آپ کو یاد آتا ہو کہ یہ لمحہ جو ہے میرا سب سے بہترین لمحہ ہے، چاہے وہ پھر کہیں ناردرن ایریاز میں گھومنے کا ہو، کوئی جج کے سامنے مکالمے کا ہو، کوئی اس طرح کا لمحہ؟ خان صاحب کے ساتھ اچھا ایک دن جو ہے نا وہ جسٹس تھے غالباً شاید وحید صاحب کی کورٹ میں، خان صاحب اور ہم نے اکٹھے کیس کیا تھا. تو اس دن پھر خان صاحب کے آرگومنٹس کی وجہ سے شاید وحید صاحب نے ہمیں ریلیف دیا. وہ دن آج تک ہمیں یاد ہے، تقریباً کوئی پچھلے 15 سال پہلے کا یہ انسیڈنٹ ہے، اور بہت ہی اچھا جو ہے نا اس دن ان کے آرگومنٹس تھے. یعنی کہ قانونی داؤ پیچ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ خان صاحب سیاسی بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور قانونی بھی اچھے طریقے سے داؤ پیچ جانتے ہیں. قانونی داؤ پیچ جی ظاہر سی بات ہے جانتے ہیں، تو پھر آج اس مقام پر پہنچے، اور اس مقام پر پہنچنے کا مقصد عوام کی خدمت تھا. تو عوام کی خدمت جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. عید مبارک جی آپ کو. خیر مبارک سر آپ کو بھی. سر خان صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں اور کس طرح تعلق ہے؟ خان صاحب کو میں پچھلے 35 سال سے جانتا ہوں، اور وہ لمحہ جس دن یہ مجھے ملے تھے وہ بھی نہیں بھولا، اور آج تک بھی میں اس لمحے کو نہیں بھول سکا. اور اس سے میرا صرف دوستی کا رشتہ، یہ خونی بلڈ سے بھی زیادہ ہمارا آپس میں تعلق ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہم دوستوں کی قدر یعنی کہ کرتے آپ ان کے کالج لائف کے دوست ہیں؟ کالج کی فرسٹ ایئر کا پہلا ابتدا جب ہماری اچھا، ایمرسن کالج ایک سے انہوں نے تھی. واقعہ سنایا ابھی جی جی کہ ایک دوست کے ساتھ شرارت کی گئی، بس روک کر اسے اغوا کرنے کی کوشش، اور یہ تو میں آپ کے سوال میں سمجھ چکا ہوں. یہ تو ایک بہت معمولی سا واقعہ انہوں نے بتایا ہے. ہمارے اس سے بھی بہت زیادہ
جو ہے وہ ایسے واقعات جو مجھ سے خاص طور پہ ریلیٹڈ ہیں ان کے، اور وہ ہم نے ہر پوائنٹ پہ ہر جگہ پہ انجوائے کیا ہے اور دوستوں کو انجوائے کروایا ہے۔ وہی جو انہوں نے بتایا اغوا کا، وہ بھی باقاعدہ طور پہ ایک دوست کے ہاں ہمارا پلان تھا لنچ کا یا ڈنر کا، شجاباد جانا تھا، تو میرا پروگرام نہیں تھا جانے کا۔ اچھا، یعنی کہ وہ شکار آپ تھے؟ وہ شکار میں یہ تھا، شکاری تھے، آپ وہ شکار تھے؟ شکار میں تھا، لیکن اس کو ہم نے انجوائے کیا۔ تو مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں جی، آپ تو ماشاءاللہ سے جی ینگ ہیں، تو کتنا تعلق، کب سے تعلق ہے؟ 2021 میں نے ان کا چیمبر جوائن کیا تھا، تو تب ہمارے ایک اور سینئر ہیں پڑے، ان کے بہت اچھے دوست ہیں ملک سجاد حیدر میتلا صاحب، تو وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے تھے جنرل سیکرٹری کا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، تو تب میں نے ان کا آفس جوائن کیا تھا، تو تب سے اب تک انہی کے ساتھ ہی ہیں۔ تو ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ پریکٹس کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے یہ گائیڈ کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں مشکلات میں انہوں نے آپ کو جو ہے وہ کیس کو ہینڈل کرنا سکھایا؟ جب بھی کوئی مشکلات آئی ہیں تو ان سے رہنمائی لی ہے کیس کے بارے میں۔ تو مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ سر پہلے تو عید مبارک۔ خیر مبارک جی، آپ کو بھی بہت سر مبارک۔ خیر مبارک۔ یہ بتائیں عید کے دن فیملی کی بجائے دوستوں کو ٹائم، کیا وجہ؟ بس دوستوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر پرانی یادیں، پرانی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ تو جا کے ٹائم گزارنا ہوتا ہے، تو یہ ایک یادگار دن ہوتا ہے عید والے دن، پھر سارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اظہر خان صاحب یہ بڑے بھائی ہیں، تو یہ اکثر یہ ہمیں موقع دیتے ہوئے، عید کے علاوہ بھی یہ موقع دیتے ہیں اکٹھے ہونے کا، لیکن عید پہ یہ ہوتا ہے کہ سارے دوست چھٹی پہ ہوتے ہیں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے پاس، یعنی کہ ساروں کا ایک گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ ایزیلی بن جاتا ہے۔ جی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے۔ تو کئی ایسے دوست بھی ہوں گے جو آپ کو بڑے عرصے کے بعد ملتے ہوں گے، جی تو یہ ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ ایک ذریعہ ہے تمام دوستوں کو اکٹھا کرنے کا۔ بالکل ایسے ہی ہے یہ ہمیشہ۔ یہ ویسے تو یہ اکثر ایسے پروگرام رکھتے ہیں کہ سارے دوست ان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن عید پہ اسپیشلی پھر یہ کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں تو پھر سارے دوست یہاں آتے ہیں ان سے ملنے کے۔ تو کوئی ایسی یادگار عید کا لمحہ گزرا ہو جو آپ لوگ صدیوں تک یاد رکھیں؟ بس صدیوں تک یہ لاسٹ ٹائم جو عید پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے دوست تھے وہ، ایک امریکہ سے بھی آئے ہیں، انگلینڈ سے بھی، وہ سارے آئے ہوئے تھے، تو وہاں ہمارے تقریباً جتنے ہم فیلوز ہیں پچھلے 30 ایئر سے اکٹھے ہیں، جتنے ہم 30 سال سے، تو تقریباً سارے اکٹھے تھے۔ وہ زیادہ ہم نے پھر انجوائے زیادہ کیا لاسٹ ایئر، تو وہی ہمارے جو ہے زیادہ یاد۔ نہیں جی، لاسٹ ایئر جو ہے وہ انجوائے زیادہ کیا ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، انجوائے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ تمام کے تمام دوست جو ہیں وہ باہر سے بھی انہوں نے جو آئے تھے، جو باہر دوست تھے وہ اکٹھے کیے انہوں نے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک دوست ایسا ہوتا ہے دوستی کے اندر جو تمام گروپ کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے رکھتا ہے، اور ایک گلدستہ جو ہے وہ دوستوں کا بنا کر رکھنے والا باغبان جو ہے وہ اس وقت اظہر مغل صاحب جو ہیں وہ اپنے دوستوں میں ثابت ہو رہے ہیں۔ تو سر آپ بتائیں کہ کب سے اظہر مغل صاحب کے ساتھ ہیں، اور ایسی کیا وجہ ہے ان کے ساتھ جڑنے کی؟ ان کے ساتھ تو ماشاءاللہ کافی پرانا تعلق ہے، تو ان کے ساتھ جڑنے کی مین وجہ تو ان کی محبت ہے، یہ جو دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرا خیال دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی اسپیشلی عید کا دن ضروری نہیں ہے، جس دن بھی دوست مل جائیں وہی دن عید کا دن ہوتا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس طریقے سے، کیا آپ بھی ایڈوکیٹ ہی ہیں یا ادر دین پروفیشن ان سے تعلق ہے؟ خان صاحب کا اور میرا جی، ہمارا تقریباً گھر ساتھ ہی ہے جی، میرا یہاں سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ گھر ہے جی، تو ہمارا تو بہت پرانا خان صاحب سے تعلق ہے۔ ویسے میں بھی ایڈوکیٹ ہوں، ہمارا بھی چیمبر اکٹھا ہی ہے، خان صاحب، ملک سجاد حیدر میتلا صاحب اور میرا نا جی، تو ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں ہر وقت ہی نا جی۔ شروع سے ہی خان صاحب کی یہ رہی ہے کہ دوستوں کو ہمیشہ خان صاحب اکٹھا کرتے رہے ہیں جی، اور اس کی یہ اب آپ کو مین جو سب سے ہے، خان صاحب ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بنے ہیں ہائی کورٹ کا، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جیت آپ کس کے نام کرتے ہیں، تو خان صاحب نے یہ جیت سب دوستوں کے نام کی ہے۔ اس سے زیادہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب دوستوں کے لیے کتنے مخلص ہوں گے کہ انہوں نے اپنی ساری جیت ہی دوستوں کے نام کر دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جی، دوست جو ہے وہی جیت کا سہرا اصل ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ خان صاحب کے ساتھ تعلق کی کیا وجہ ہے، وہ کیا خصوصیت ہے خان صاحب کی کہ جس وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں میں ان کے ساتھ رہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ خان صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں اور دوستوں کی طرح بھی ہیں۔
बड़े भाइयों वाला जो सवाल है, क्योंकि इनके छोटे भाई जो हैं मैं उनका क्लास फेलो हूँ और 92-93 से हम कॉलेज फेलो हैं। और चूँकि इनके साथ जो प्रैक्टिस वाला मामला है बतौर लायर, वो मैं इनके साथ अटैच हूँ काफ़ी सालों से। तो खान साहब हमारे बड़े भी हैं, दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह भी हैं। अभी हम इन्हीं दोस्तों के हमरा जो है वो खाने की टेबल पर बैठेंगे, चूँकि ईद है, ईद का समा है और ख़ास तौर पे फीमेल्स फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं गोश्त को काटने में, गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने में, घर में खाने बनाने में। तो ये दोस्तों का गुलदस्ता जो है ये अभी जो है खाने की टेबल पे भी सजेगा। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं खाने के दस्तरखान पर और ज़ाहिर सी बात है कि ईद का मौका है और दस्तरखान ईद के मौक़ों पर जो है वो सजा होता है। तो मुग़ल साहब ने इस वक्त दस्तरखान को भी उसी तरीके से सजाया हुआ है और एक स्पेशल दोस्तों के लिए जो है दम पुख्त तैयार किया गया है, जो कि एक बड़ी कदीम और रिवायती डिश है जिसमें बकरे के जो हिस्से होते हैं उनको कुछ वक्त के लिए जो है वो ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है एक अवन नुमा बनाकर। तो हमने देखा है कि इस वक्त दम पुख्त हमारे सामने रखा हुआ है और दोस्त जो हैं वो दम पुख्त जो है वो खा रहे हैं। सर, ये दम पुख्त जो है ये कोई स्पेशल डिश दोस्तों की फरमाइश पर होती है या आपको खुद पसंद है शुरू से? जो हमने देखा कि आपके एक घर के अहाते के अंदर दम पुख्त के लिए बिल्कुल एक अवन भी तैयार किया हुआ है। ये हमारे जितने साथी हैं ना, ये खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और ये सारे पहले भी बता चुके हैं, पुराने साथी हैं। तो ये कभी कभार हम किसी को जुर्माना लगाए ना इकट्ठे होके, तो उसको यही कहते हैं कि भाई आपकी तरफ सिज्जी होगी, इसको सिज्जी कहते हैं। और ये वैसे तो राजनपुर और ये पहाड़ी इलाकों की सौगात ही समझ लें इसको, लेकिन ये हम यहाँ पे उनको कॉपी किए हमने और हम ये समझते हैं कि अब उनसे हम बेहतर बना लेते हैं। अच्छा, बेहतर बना लेते हैं। हमारे साथी मिलके ही ये सारा काम कर लेते हैं। तो इसकी रेसिपी कहाँ से आई और कौन आप दोस्तों में से स्पेशलाइज्ड है इसकी ये रेसिपी? जितने दोस्त हैं सारे ही स्पेशलाइज्ड हैं इसमें और ये सारा क्रेडिट जो है ना वो मैं किसके नाम करूं, बस जिसका नाम लूं वो सारे ही इसमें माहिर हैं। अगर एक दोस्त कोई नखरे करे तो दूसरा वो एक्सपर्ट होता है, वो कर लेता है। तो ये हमारे दोस्त शहजाद मितला साहब यहाँ पे मौजूद हैं और ये अपना चौधरी सलीम साहब, मलिक खलील साहब हैं। तो तहत रेशक साहब ये वैसे ही राजनपुर से बिलोंग करते हैं। ये चौधरी खावर साहब हैं, ये नादिर भाई हैं हमारे छोटे, डॉक्टर बास साहब हैं, ये बिलाल इबरार साहब हमारे एसोसिएट हैं, माहर इम्तियाज़ मिराली साहब, चौधरी अताउर रहमान साहब। तो ये सारे ही एक्सपर्ट हैं बनाने में, ये हर बंदा जो है। और ये आप इसको देखें, इसका टेस्ट जो है ये मेरे ख्याल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारे कोई बाहर से आउटर स्टेशन से भी कोई दोस्त आते हैं तो उनके लिए हम ये एहतमाम करते हैं, तो वो फिर याद करते हैं। सही। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे साथी आए हुए थे इस्लामाबाद से, तो उनको हमने ये सिज्जी खिलाई। तो उसके बाद उन्होंने वो बता रहे थे कि हमने वहाँ पे कुछ राजनपुर से दोस्तों को बुला के इस्लामाबाद में जाके ना पहाड़ी पे हमने ये सारा ओमन टाई बना के तो सिज्जी बनाई। तो कहते हैं यार जो टेस्ट इधर था वो हम नहीं बना सके वहाँ पे। एक तो इसमें खलूस होता है, दूसरा ये दोस्तों की मोहब्बतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्पेशल हमारी डिश है। जब हम सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तब ये बनाते हैं। सही, तब जी बनाई जाती है ये डिश। तो अब ज़रा जी पूछते हैं कि इस डिश को बनाने में जो है वो कितनी मेहनत लगती है। ज़ाहिर सी बात है ये सारे दोस्तों ने मिलकर जो है वो ये डिश बनाई है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कोई स्पेशल इंतज़ाम नहीं है, कोई स्पेशल पकवैया नहीं है इसके लिए। या इससे पता चलती है कि दोस्तों की मोहब्बत कि आपस में इन दोस्तों का जो लाइज़ॉन है वो कितना मजबूत है कि सब दोस्तों ने मिलकर जो है अपना अपना हिस्सा डाला है और अपना अपना हिस्सा डालकर वो किस तरीके से डाला है, रेसिपी बनाकर। और रेसिपी जो है वो आप जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो रेसिपी जो है वो तैयार की गई है।
تو سر کچھ بتائیں اس کے بارے میں کہ ملک صاحب کہ یہ ریسپی جو ہے یہ اسپیشل جی ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے ایک اوون بھی تیار کیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ہر دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر میں یہ چیز بنتی ہوئی، تو اس کی ریسپی کس طرح تیار کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی یہ ایک خاص قسم کی ریسیپی ہوتی ہے، اس کے میٹ سے لے کے اور اس کے سیکریٹ جو اس کے مسالہ جات ہیں، اسپائس ہیں، اس کو ہم اسپیشل ایک بکرا لیتے ہیں، اسے خود مطلب وہ ایک خاص نسل اور خاص سائز کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ہم اپنے سامنے ذبح حلال کروا کے تو اس کے پیسز بناتے ہیں، پیسز کے بعد جو ہماری ریسیپی ہے جو اسپائس کی، جس میں سارے دوست اپنا تھوڑا تھوڑا وہ ہم نے بنایا ہوا ہے سسٹم، وہ اس کو اسپائس وغیرہ لگا کے 6-7-8 گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کیا جاتا ہے، پھر اوون جو ہمارا ہوتا ہے زمین کے اندر، اس میں اس کو پھر ایک خاص طریقے سے ایک پتیلے میں رائس وغیرہ ڈال کے، ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کے، تو اس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ رائس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اسپیشل قسم کے ہیں، جس میں مختلف قسم کے میوہ جات ہیں، کشمش بھی ہے، کاجو بھی ہیں، بادام بھی ہیں، کھجور بھی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی اسپیشل ریسپی ہے؟ جی ایسے اس کے جو رائس کی جو ریسیپی ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم ایڈیشنل جو آئل ہے یا گھی ہے وہ ہم نہیں ڈالتے۔ اچھا، یہ اس کا اپنا ہے رائس کا نہیں، بکرے کا جو میٹ کا جو اپنا موئسچر ہوتا ہے، جو اس کی چکنائی ہوتی ہے، اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ایڈیشنل ہم نہیں ڈالتے، کوئی ایڈ نہیں کرتے گھی یا آئل وغیرہ، تو یہ اپنے موئسچر اور اپنی اس کی جو فیٹس ہوتی ہیں اس سے یہ پک جاتے ہیں جی۔ دیکھیں اب یہی اسی طرح کے ہیں کہ اسپیشل قسم کا کھانا ہے اور اسپیشل مسالوں کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت یہ بنایا گیا ہے، دوستوں کی ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ہو گئی، ہنسی مذاق بھی ہو گیا، تو اب ہم اسی چیز کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اسے انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک عید نہیں، یہ ایک گیٹ ٹوگیدر کا تہوار ہے۔ اچھا سر، گیٹ ٹوگیدر کا تہوار ہم نے دیکھا، لوگوں سے ملے، آپ کے دوستوں سے ملے، اب آخر میں اب آپ یہ بتائیں کہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں عوام کو اس عید کے اسپیشل ڈے کے حوالے سے؟ عید کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالی ہماری بھی محبتیں قائم رکھے، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہی بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ عید کے موقع پہ اگر کسی کے دل میں کوئی قدورتیں ہیں، کوئی ناراضگیاں ہیں، تو وہ ساری بھلا دی جائیں، اور عید پہ پرانے ساتھی ملیں، اکٹھے ہوں، عید کی خوشیاں منائیں، اور ایک دوسرے کو خوش دیکھ کر باقی بھی لوگ خوش ہوں۔ تو یہی پیغام ہے کہ عید کے موقع کے اوپر خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سب، اگر کسی کے دل میں کوئی چیزیں ہیں تو ان کو بھلا دینا چاہیے، تبھی جا کے عید کا جو دن ہے وہ عید ہو سکتی ہے۔ عید کا بہت اچھا پیغام دیا جی کہ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ سب میں بانٹی جائیں، چاہے پھر وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپنے گرد و نواح کا ضرور خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا ضرور خیال رکھیں، ان لوگوں کا خاص طور پہ خیال کریں جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی۔ یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کے گھر جو ہے وہ گوشت پہنچایا جائے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور جو لوگ اس حیثیت کو نہیں رکھتے تو صاحب حیثیت لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں تک بھی گوشت پہنچائیں، ان لوگوں کے اپنے ہمسایوں کا خیال کریں، اپنے سب سے پہلے قریبی عزیز و اقارب کا خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں جو لوگ اس صاحب حیثیت سے محروم ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عوام جو ہے وہ اب عید منا رہی ہے، عید کی خوشیاں منائیں، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ ساتھ نارمز اینڈ ویلیوز کا بھی خیال کریں، کسی غریب کا حق نہ ماریں تاکہ وہ بھی اس عید میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔